अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बिब्लियोथेरेपिस्ट। उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आपके लिए पेश खिदमत है अनकबूत, मारिफत और मोहब्बत सबको नहीं मिलती। अस कलम नूर राजपूत, किस्त नंबर 16, पार्ट फर्स्ट। तारीख परछाइयाँ जो रूह के निगाह खानों में बसीर करती हैं, उनका साया बड़ा पुरस्रार है। ये अनकही सरगोशियों के मानिंद है जो दिल की गहराइयों में सरसराती हैं। उनके शहर में खोकर इंसान बसा औकात अपने ही वजूद से बेगाना हो जाता है। जब तक ये पुरस्रार अफरियत बेदार न हो, रूह अपनी मुकम्मल परवाज़ नहीं भर सकती। कभी ये ख्वाबों की ओट से झांकते हैं, कभी हकीकत का रूप धारकर सामने आते हैं। इनकी पुरस्रार दुनिया में उतरे बगैर रूह की गहराइयों का भेद नहीं खुलता। अंदर की अफरियत से निपटने का पहला कदम उसे तस्लीम करना है, ये मानना कि हाँ, मेरे अंदर भी ये तारीक पहलू मौजूद है जो कभी मुझे खुदगर्ज बनाता है, कभी मुझे दूसरों से नफरत करने पर उकसाता है, या कभी मुझे अपने आप से भी दूर कर देता है। दूसरा कदम उसकी वजह को समझना है। ये अफरियत कब पैदा हुआ, किन हालात ने उसे तवक्कुत दी? क्या ये बचपन के किसी सदमे का नतीजा है या मौजूदा ज़िंदगी के दबाव की पैदावार? जब हम इसे समझ लेते हैं तो फिर हम इसे काबू करना सीख सकते हैं। काबू करने का मतलब इसे ख़त्म करना नहीं, बल्कि इसे तवाज़ुन में लाना है। जैसे अगर गुस्सा हमारा अफरियत है तो हम इसे तोड़ फोड़ की बजाय तख्लीकी कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हसद है तो इसे दूसरों की कामयाबी से मुतासिर होकर खुद को बेहतर बनाने की तहरीक में बदल सकते हैं। हमारे अंदर का अफरियत हमें अपनी असल शक्ल दिखाता है, वो शक्ल जिसमें खूबियाँ भी हैं और खामियाँ भी। इसे गले लगाना दरअसल अपनी मुकम्मल ज़ात को तस्लीम करना है। ये हमें ज़्यादा हकीकत पसंद और हमदर्द इंसान बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर इंसान के अंदर ऐसी तारीकियाँ मौजूद होती हैं। बढ़ते हैं कहानी की तरफ, जहाँ अदालत का कमरा गवाहों और मीडिया के नुमाइंदों से खचाखच भरा हुआ था। फजर मिराज अपने मखसूस पुरवकार अंदाज में अदालत में मौजूद थी। उसकी आंखों में अज़म और चेहरे पर एक ठहराव था, लेकिन अंदर एक खौफ था, एक ऐसा खौफ जो नाकाबिले बयान था। ये खौफ उसके अंदर से वाज़ेह होने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर उसने ऐसा होने नहीं दिया। पसीने से भीगी हथेलियाँ लिए वो अपने दिल को पुरसुकून करने की कोशिश कर रही थी। मीनार में हुए हादसे को गुजरे आज 1 महीना हो गया था, और आज इस केस की सुनवाई थी जो फजर मिराज पर लागू हुआ था। वली वही मौजूद था। वो फजर की हालत को महसूस कर सकता था। उसका हथेलियों को आपस में रगड़ना, बार बार गला तर करना, वो उसके खौफ को महसूस कर सकता था। जज साहब अपनी कुर्सी पर विराजमान थे, जबकि दोनों वकला, प्रोसिक्यूशन और दिफा अपनी दलीलों के लिए तैयार थे। कुछ देर बाद जज साहब की आवाज़ सुनाई दी, केस फजर मिराज बामुकाबला रियासत। क्या प्रोसिक्यूशन अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए तैयार है? प्रोसिक्यूटर एडवोकेट हारून महमूद ने उठते हुए कहा, जी हुजूर, ये एक इंतहाई संगीन मामला है जहां एक गार्ड और एक केयर टेकर को बेईमाना तरीके से कत्ल किया गया है। ये तस्लीम किया जाता है कि मुलजिमा फजर मिराज ने हमला आवर को अपने दिफा में मारा, लेकिन इसके बावजूद 2 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। हमें उस हमला आवर की शनाख्त न हो पाने पर भी तशवीश है, जो इस केस को मज़ीद पेचीदा बना रहा है। हम इस्तीदा करते हैं कि मुलजिमा को कत्ल के इल्ज़ाम से बरी न किया जाए, बल्कि मज़ीद तफ्तीश की जाए ताकि हक़ाइक़ सामने आ सकें। दिफाई वकील, क्या आप अपना मौक़िफ़ पेश करना चाहेंगे? जज साहब ने प्रोसिक्यूटर की बात सुनकर उनसे पूछा। दिफाई वकील एडवोकेट माजिदा खान ने बाएतमाद लहजे में कहा, जी हुजूर, सबसे पहले मैं अदालत की तवज्जो पाकिस्तान पैनल कोड PPC की दिफा 100 की तरफ मबसूल करना चाहूँगी, जो जिस्मानी दिफा के हक़ को वाज़ेह करती है। मेरी मौकिला फजर मिराज पर उनके अपने दफ्तर में एक वहशियाना हमला हुआ। उस हमले में बदकिस्मती से मेरी मौकिला के 2 बहादुर मुलाजमीन, एक गार्ड और एक केयर टेकर, अपनी जानों का नजराना पेश कर गए जब उन्होंने हमला आवर को रोकने की कोशिश की। हमला आवर उन दोनों को मारकर अंदर पहुंचा और फिर मेरी मौकिला की जान को शदीद खतरा लाहिक किया। ऐसे में मेरी मौकिला के पास अपनी जान बचाने के लिए कोई और चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो हमला आवर का मुकाबला करें। माजिदा खान ने एक बड़ी स्क्रीन की तरफ इशारा किया, जहां हमले की CCTV फुटेज चलना शुरू हो गई। फुटेज में वाज़ेह तौर पर दिखाया गया था कि किस तरह हमला आवर मीनार में दाखिल हुआ और फिर बाहर के कैमरा जाम हो गए। उसी वक्त में वो उन्हें
بے دردی سے مار کر آفس کے اندر داخل ہوا۔ اور پھر فجر پر حملہ۔ اندر کے کیمرہ جام نہیں ہوئے تھے۔ فجر نے کس طرح ہمت سے کام لیتے ہوئے برونز کے مجسمے سے اپنا دفاع کیا۔ ماجدہ خان مزید گویا ہوئیں۔ حضور و اعلیٰ، آپ نے خود دیکھا کہ کس طرح میری موکلہ نے انتہائی دباؤ میں اپنی جان بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ یہ مکمل طور پر خود دفاع، سیلف ڈیفنس کا معاملہ ہے۔ دفاع 100 واضح طور پر کہتی ہے کہ اگر کسی شخص کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہو تو وہ حملہ آور کو روکنے کے لیے مہلک طاقت کا استعمال کر سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر اس کے نتیجے میں حملہ آور کی موت ہو جائے تو بھی یہ جرم نہیں سمجھا جائے گا۔ میری موکلہ نے ان بہادر ملازمین کو نہیں مارا بلکہ حملہ آور نے انہیں قتل کیا۔ میری موکلہ نے صرف اپنے دفاع میں حملہ آور کو روکا اور مینار کے باقی کیمرہ کی ریکارڈنگز کے مطابق جس وقت باہر موجود 2 ملازمین مارے گئے، موکلہ اس وقت اپنے اسٹوڈیو میں کام کر رہی تھیں۔ یہ وہاں کی ریکارڈنگ ہے۔ اسکرین پر مزید ریکارڈنگز چلنے لگیں۔ وہ باہر نکلی ہی نہیں تھی۔ فجر یہ سب دیکھتے ہوئے تھوک نکل رہی تھی۔ اس کی کنپٹی پہ پسینے چمک رہے تھے۔ پروسیکیوشن کا یہ کہنا ہے کہ حملہ آور کی شناخت نہیں ہو سکی کہ اس کو پیچیدہ بناتا ہے۔ یہ درست نہیں ہے۔ حملہ آور کی شناخت نہ ہو پانا تفتیشی اداروں کی ذمہ داری ہے، نہ کہ میری موکلہ کا قصور۔ انہوں نے صرف اپنی جان بچائی۔ ہمارے پاس تمام شواہد موجود ہیں جن میں سی سی ٹی وی کی فوٹیج، جائے کنواں سے ملنے والے فنگر پرنٹس اور فجر معراج کا بیان شامل ہے۔ تمام شواہد اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ ایک جائز خود دفاع کا عمل تھا اور اپنی جان بچانے کے لیے میری موکلہ نے ہی پولیس کو انفارم کیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے خاموشی ہوئی۔ آخر میں عدالت سے یہ درخواست کروں گی کہ میری موکلہ کو تمام الزامات سے باعزت بری کیا جائے تاکہ وہ اپنی زندگی دوبارہ عزت و وقار سے گزار سکیں۔ انہیں اس صدمے سے نکلنے کا موقع دیا جائے، نہ کہ مزید قانونی پیچیدگیوں میں الجھایا جائے۔ کمرے عدالت میں گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ تمام ثبوتوں اور گواہوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جج اپنا فیصلہ سنانے والے تھے۔ جج صاحب نے دونوں وکلاء کی دلیلیں غور سے سنی، سی سی ٹی وی کی فوٹیج کا بغور جائزہ لیا اور تمام شواہد کا مطالبہ کیا۔ کچھ دیر کے لیے کمرہ عدالت میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ فیصلے کے وقت انہوں نے اپنا ہتھوڑا میز پر مارتے ہوئے فیصلہ سنایا۔ معراج، بامقابلہ ریاست کے اس مقدمے میں عدالت نے تمام شواہد، گواہوں کے بیانات اور متعلقہ قانونی دفاعیت کا بغور جائزہ لیا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ ملزمہ فجر معراج پر ان کے دفتر میں ایک نامعلوم شخص کی طرف سے حملہ کیا گیا تھا۔ حملے کے دوران حملہ آور نے ملزمہ کے 2 ملازمین، ایک گارڈ اور ایک کیئر ٹیکر کو بے دردی سے قتل کیا جب وہ ملزمہ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے بعد حملہ آور نے ملزمہ کی جان لینے کی کوشش کی۔ سی سی ٹی وی فوٹیج اور دیگر دستیاب شواہد اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ملزمہ نے اپنی جان بچانے کے لیے یہ عمل کیا۔ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 100 کے تحت ہر شہری کو اپنی جان و مال کے دفاع کا حق حاصل ہے۔ جب کسی شخص کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہو تو وہ اپنے دفاع میں مہلک طاقت کا استعمال کر سکتا ہے۔ لہٰذا تمام شواہد کی روشنی میں عدالت اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ فجر معراج کا یہ عمل مکمل طور پر خود دفاع، سیلف ڈیفنس کے زمرے میں آتا ہے۔ ان کا ارادہ کسی کو قتل کرنے کا نہیں تھا بلکہ صرف اپنی جان بچانے کا تھا۔ ان کے ملازمین کا قتل حملہ آور نے کیا، نہ کہ ملزمہ نے۔ لہٰذا عدالت فجر معراج کو گارڈ اور کیئر ٹیکر کے قتل اور حملہ آور کے قتل کے الزامات سے باعزت بری کرتی ہے۔ ان کے خلاف یہ کیس بند کیا جاتا ہے۔ جج صاحب کا یہ فیصلہ سنتے ہی کمرہ عدالت تالیوں سے گونج گیا۔ فجر کی آنکھوں میں نمی ابھری۔ اس نے اپنے وکیل ماجدہ خان کی طرف دیکھا اور دونوں کے چہرے پر ایک اطمینان بخش مسکراہٹ پھیل گئی۔ فجر کے لیے نہ صرف قانونی رہائی تھی بلکہ مشاعرتی طور پر بھی اس کی عزت نفس کی بحالی تھی۔ اب وہ سر اٹھا کر معاشرے میں جی سکتی تھی، ایک بہادر خاتون کے طور پر جس نے اپنی جان بچائی اور اپنی خوابوں کو بچایا۔ پر کیا واقعی یہ معاشرہ اب اسے قبول کرنے والا تھا؟ عدالت سے واپسی پر فجر کی گاڑی مینار کے شیشے کی عمارت کے سامنے رکی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، اطمینان، شکر گزاری اور اب بھی اس حادثے کا دھندلا سا اثر۔ ولی جو اس کے ساتھ ہی تھا خاموشی سے گاڑی سے اترا اور دروازہ کھول کر فجر کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی فجر نے پہلا قدم اندر رکھا، ایک زوردار نعرہ گونجا، فجر فجر فجر، میڈم میڈم میڈم۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی، اس کے سامنے پھولوں کی ایک چھوٹی سی بارش شروع ہو گئی اور چاروں طرف سے اس کے ملازمین نکل آئے۔
کے چہروں پر حقیقی خوشی اور فخر نمایاں تھا۔ ہر طرف رنگ برنگے پھول بکھرے تھے اور فضا ویلکم بیک فجر کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا لیکن دل کو چھو لینے والا سرپرائز تھا۔ اس مہینے پہلے 10 دن مینار بند رہا، لیکن پھر مینار تو کھل گیا، پر فجر پابند ہو چکی تھی۔ اندر سب ٹھیک کام کر رہے تھے، مگر باہر کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ اسے پولیس اسٹیشن جانا پڑتا، کبھی پولیس مینار پہنچ جاتی۔ اس کے خلاف اکثر باہر نعرے لگائے جا رہے تھے۔ لوگوں کو لگ رہا تھا یہ تینوں قتل اسی نے کیے تھے۔ مینار کے جو 2 ملازمین مارے گئے تھے، ان کے خاندان کے بیانات، باہری لوگوں کے اس پر رائے اور میڈیا کا بیان، یہ کیس پچھلے پورے مہینے سے ہاٹ کیس بنا ہوا تھا، پر آج یہ کیس بند ہو گیا تھا۔ یہ دیکھتے ہوئے فجر کی ہیزل آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ اتنے بڑے حادثے کے بعد اس کی کمپنی کا تقریباً ملازم، اس کی یہ دنیا اسی طرح سلامت تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ مضبوط اور پرعزم نظر آ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں میں نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی ہچکچاہٹ۔ جو چھوڑ گئے تھے وہ چھوڑ گئے، جو ساتھ تھے وہی سب تھے۔ فجر نے بامشکل اپنے آنسو روکے۔ اس کے لبوں پر ایک حسین مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے دیکھا کہ ہر چہرے پر اس کے لیے محبت اور احترام جھلک رہا تھا۔ اسے کبھی اتنی اہمیت نہیں ملی تھی۔ اس نے بے ساختہ اپنا ہاتھ ولی کے بازو پر رکھا، جو اس کے قریب ہی کھڑا تھا، اور ولی کی پوری کائنات رک گئی۔ وہ ساکت سا اسے دیکھ رہا تھا، جو آج بھی سادہ ہولیے میں تھی۔ بیوٹی ان پرپل سوٹ پہنے، دوپٹہ گلے میں گرائے، بند بالوں کے ساتھ وہ ہمیشہ کی طرح پیاری لگ رہی تھی۔ یہ سب کیا ہے؟ بے ساختہ اس کے لبوں سے پھسلا۔ یہ آپ کا گھر ہے۔ ہم سب کو پتا تھا کہ آپ آج جیت کر واپس آئیں گی۔ ہم نے ایک چھوٹا سا جشن منایا ہے آپ کی باعزت واپسی کا، سارا نے آگے بڑھتے ہوئے بتایا۔ فجر آہستہ آہستہ آگے بڑھی، ہر فیمیل ملازم کے پاس جا کر ہاتھ ملایا۔ ہر کوئی اسے پھول اور نیک تمناؤں کے کارڈ پیش کر رہا تھا۔ کچھ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اور کچھ کے چہروں پر ایک گہرا اطمینان تھا کہ ان کی ملکہ واپس آ چکی تھی۔ فجر نے ایک ایک کر کے سب کے چہروں کو دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں اس نے اپنے لیے اعتماد اور اپنے کام کے لیے لگن دیکھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو اس کے ساتھ ہر مشکل میں کھڑے تھے۔ جب وہ تمام ملازمین سے مل چکی تو اس نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے سر کو فخر سے اٹھایا اور ایک نظر اپنے ارد گرد دوڑائی۔ اس کے سامنے اس کی وسیع فیشن ہاؤس کی چکا چوند تھی، جدید ڈیزائنز، رنگین کپڑے، تخلیقی آرٹ ورکس۔ یہ اس کی سلطنت تھی جسے اس نے بچا لیا تھا۔ اس نے یہ دنیا بڑی محنت اور محبت سے بنائی تھی۔ میں آج اس لیے یہاں ہوں، فجر کی آواز میں گہری جذباتی گونج تھی، کیونکہ آپ سب میرے ساتھ تھے۔ آپ سب نے مجھے اس مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ مینار صرف ایک کمپنی نہیں، یہ میرا خاندان ہے، اور یہ میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے کہ آپ سب آج یہاں میرے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو جھلک اٹھے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے کندھوں پر موجود بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ اس نے نہ صرف خود کو بچا لیا تھا، بلکہ ایک طرح سے اپنے 2 ملازمین کا بدلہ بھی لے لیا تھا، اور وہ اب ایک نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھ سکتی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی اپنی دنیا کو دیکھا، ایک گہرا اطمینان بخش سانس لیا۔ ہم نے اسے بچا لیا، اس نے دل ہی دل میں کہا، اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ مینار میں استقبال کے بعد وہ اپنے آفس میں تھی، لیپ ٹاپ کی اسکرین کو دیکھتے ہوئے ان تمام پروجیکٹس کو دیکھ رہی تھی جو ان کے کینسل ہوئے تھے۔ داہنے ہاتھ سے کنپٹی سہلاتے وہ اسکرین پر ابھرنے مینار کے نقصان کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی میز پر رکھا اس کا فون گونج اٹھا۔ اجنبی نمبر تھا۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ ہیلو، دھیمے لہجے میں پوچھا گیا، کیونکہ ذہن کہیں اور تھا۔ کیسی ہو آج کی دیوی؟ کیسا لگ رہا ہے آزادی پا کر؟ ریس کی گونجتی ہوئی آواز ابھری۔ فجر نے گہری سانس لی اور پشت کرسی سے ٹکا دی۔ آخر آپ تک بھی خبر پہنچ ہی گئی۔ چلیں آپ بتائیں، دیکھ کر خوشی ہوئی یا نہیں؟ دوسری طرف ریس کی گہری بھاری آواز گونجی، جس میں ہمیشہ ایک پوشیدہ طنز چھپا تھا۔ میں تو ہمیشہ سے تمہارے ڈراموں پر نظر رکھتا ہوں، لیکن سچ کہوں تو اس بار تم نے خود کو خاصا مشکل میں ڈال لیا تھا۔ رہائی کے بعد سوچا شاید تم اب میری برتری تسلیم کر لو، یا کم از کم یہ تو مان لو کہ اس دنیا میں کچھ طاقتیں ایسی بھی ہیں جو تمہاری رسائی سے باہر ہیں۔ یہ وہی تھا جس کی ساکھ کی بدولت اس رات وہ جیل جانے کے بجائے اپنے گھر گئی تھی۔ فجر کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ وہ اس کے طنز کو بخوبی سمجھتی تھی۔ آپ کی برتری کیسے تسلیم کر لوں؟ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کبھی کسی سے مجھے بچانے کے لیے بھیک مانگی ہو، نہ میں کسی کی برتری تسلیم کرنے والی ہوں۔ اگر میں زندہ ہوں اور آج یہاں بیٹھی ہوں تو یہ میری اپنی ہمت اور میری
تقدیر کی وجہ سے ہے۔ اس کی بات سن کر رئیس کا بے ساختہ قہقہا ابھرا۔ تمہاری یادداشت واقعی کمزور ہے۔ یہ جو تم آزادی کی سانسیں لے رہی تھی نا اتنے دن، یہ میری مہربانی ہے، میری ڈاکٹر ہونے کی ساکھ کا نتیجہ ہے، ورنہ تمہارے سر پر تو قتل کے 2 نہیں 3 مقدمات لٹک رہے تھے۔ لگتا ہے آپ اپنی کہانیوں میں شاید زیادہ ڈوب گئے ہیں۔ میں نے اپنا دفاع کیا اور قانون نے میری بے گناہی ثابت کر دی، اور جہاں تک آپ کی مہربانی کا تعلق ہے تو مجھے ایسے احسانات کی ضرورت نہیں جو قیمت کے ساتھ آتے ہوں۔ میں اپنی قیمت خود چکاتی ہوں، اور وہ بھی اپنی شرائط پر۔ ہاں، تم قیمت چکاتی ہو، لیکن صرف تب جب تمہارے پاس کوئی اور چارہ نہ ہو۔ تمہاری ملکہ ملون کی شدت تو خوب پھیل چکی ہے، لیکن ذرا سوچو، اگر اس وقت میرا سایہ تمہارے سر پر نہ ہوتا تو تم آج کہاں ہوتی؟ شاید کسی تنگ کوٹری میں اپنی سلطنت کا ماتم کر رہی ہوتی۔ اس نے قدرے ڈرامائی انداز میں کہا۔ حقیقت کوٹری میں اپنی سلطنت کا ماتم کرنے کے بجائے میں اپنی سلطنت کو دوبارہ مضبوط بنا رہی ہوں، اور آپ کی معلومات کے لیے مجھے کسی کے سائے کی ضرورت نہیں۔ میں سورج کی طرح اکیلی چمکنا پسند کرتی ہوں۔ آپ کو یہ جان کر شاید مایوسی ہو، لیکن میں ٹوٹنے والی نہیں ہوں، بلکہ اس حادثے نے مجھے مزید فولاد بنا دیا ہے۔ اس کی تیز آواز ابھری۔ رئیس خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا، پھر ایک لمبی سانس لی۔ دلچسپ، بہت دلچسپ۔ تو تم ابھی بھی اپنی طاقت کے نشے میں چور ہو۔ اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھو، ہر ملکہ کو ایک ڈارک لارڈ کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے یاد دلائے کہ اس کی حدود کہاں ہیں، اور ہر ڈارک لارڈ کو ایک ملکہ کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے یہ سکھائے کہ اس کی حدود سے باہر بھی ایک دنیا ہے۔ پل بھر کی خاموشی چھائی۔ مجھے آپ سے کوئی سبق سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے مسٹر اورنگزیب، اور نہ ہی آپ مجھے یہ بتائیں کہ میری حدود کہاں ہیں۔ میری حدود میں خود بناتی ہوں۔ اس نے اسی کے انداز میں جوابی وار کیا۔ رئیس نے ایک گہرا قہقہا لگایا۔ تمہاری زبان آج بھی ویسی ہی زہریلی ہے۔ مجھے یہ زہر پسند ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کون کس پر برتری حاصل کرتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، تمام معجزات کے پیچھے ایک پراسرار ہاتھ ضرور ہوتا ہے، اور آپ کے تمام دعووں کے پیچھے ایک جھوٹا غرور ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔ فجر نے کال کاٹ دی، فون واپس میز پر رکھا۔ سر میں اچانک درد شروع ہو چکا تھا۔ وہ میز سے اٹھی اور گلاس وال کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ یہاں سے باہر کا سہانا موسم اور شہر کا نظارہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور دروازہ کھلا۔ ولی اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کولڈ کافی تھی۔ فجر نے پلٹ کر دیکھا اور پھر حیران رہ گئی۔ میں نے تم سے کہا تھا میرے لیے یہ سب مت کیا کرو۔ پھر اس کے ہاتھ سے کافی کا گلاس تھام لیا۔ کافی کو دیکھ کر بھویں سکیڑی ہوئی تھی۔ آپ کی ضروریات کا خیال رکھنا میری ڈیوٹی ہے، وہ قدرے فرما برداری سے بولا۔ تمہیں کیسے پتا مجھے کولڈ کافی پسند ہے؟ وہ جو کافی پر نظر جمائے کھڑی تھی یکدم سر اٹھاتے ہوئے بولی۔ ہیزل آنکھیں اس کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ پل بھر کے لیے ولی کے چہرے پر سایہ سا لہرایا، لیکن اگلے ہی پل وہ مسکرایا۔ آفس بوائے سب جانتے ہیں۔ اس کی بات سن کر فجر نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر رک واپس گلاس وال کے جانب موڑ لیا۔ وہ اس سے کچھ فاصلہ رکھ کر قریب کھڑا ہو گیا۔ کیا تم نے کبھی کسی کی جان لی ہے؟ یہ دوسرا سوال بھی غیر متوقع تھا۔ ولی نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ سامنے دیکھ رہی تھی۔ نہیں میڈم۔ چند پل کی خاموشی کے بعد اس کی آواز ابھری۔ فجر کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ کبھی کبھی اس کی سوچوں تک رسائی حاصل کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ یکدم سارے دروازے بند کر دیتی تھی۔ تمہاری بیوی مان گئی؟ تیسرا غیر متوقع سوال۔ کافی کا گلاس اس کے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ نہیں میڈم، وہ خود پر قابو پاتے بولا۔ لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس بار فجر نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر بعد ان کی فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی۔ صفدر آج اس میٹنگ میں موجود نہیں تھا۔ میٹنگ روم میں وہ سربراہی کرسی پر بیٹھی تھی۔ میز کے دونوں جانب فائنانس ٹیم بیٹھی تھی۔ فائنانس مینیجر مسٹر رضا آگاہ کر رہے تھے کہ انہیں اس مہینے کتنا نقصان ہوا تھا۔ 4 اہم پروجیکٹس جن پر کام چل رہا تھا، اس حادثے کے بعد وہ کینسل ہو گئے تھے۔ ان کا کام آدھا مکمل ہو چکا تھا۔ میٹنگ سنجیدگی سے جاری رہی۔ مکمل رپورٹ دی جا رہی تھی۔ اس ماہ مینار کو کروڑوں کا نقصان ہوا تھا۔ وہ سپاٹ تاثرات لیے سنتی گئی۔ میٹنگ کے اختتام پر پروجیکٹ مینیجر جاوید گنجو کی آواز سنائی دی۔ ہمارے پاس کچھ اہم پروجیکٹس ہیں۔ اگر وہ ہو گئے تو امید ہے ہم اپنا نقصان جلد پورا کر لیں گے۔ فجر نے بس اس بات میں سر ہلا دیا۔ ولی ایک جانب بیٹھا، لیپ ٹاپ پر میٹنگ کی سمری بنا رہا تھا۔
اس سے پہلے کہ میٹنگ برخاست ہوتی اس کی آواز سنائی تھی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو میں کچھ عرض کروں؟ اس نے فجر سے اجازت چاہی۔ فجر نے رخ دائیں جانب موڑ کر اسے دیکھا جو بھرپور سنجیدگی سے بیٹھا تھا۔ فجر نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ اجازت ملنے پر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور پھر فجر کے دائیں جانب آ کھڑا ہوا۔ اس کا رائٹ ہینڈ وہ ملکہ کی طرح بیٹھی تھی، وہ وزیر کی طرح دانائی پیش کر رہا تھا۔ میں نے وہ چاروں پروجیکٹس دیکھے ہیں جو کینسل ہوئے ہیں۔ اس سے مینار کو بھاری نقصان ہوا ہے، پر کیا ہم انہیں یوں ہی جانے دیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ سبھی افراد رخ موڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ جنید کی آواز ابھری۔ وہ تھوڑی بہت نہیں، پوری شکی نگاہوں سے ولی کو دیکھ رہا تھا۔ ہر جانے کا کیس، اس نے بلا جھجک جواب دیا۔ کمرے میں بیٹھے افراد پر جیسے پانی پھر گیا۔ لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا ہماری ساکھ خراب ہوگی۔ پروجیکٹ مینیجر کو اس کی یہ رائے بالکل بھی پسند نہیں آئی۔ انہوں نے منار کے ساتھ پروجیکٹ کینسل کیے ہیں، میڈیا پر بیان دیے ہیں۔ مزید ساکھ کیا خراب ہوگی؟ میں نے وہ سارے پروجیکٹس دیکھے ہیں۔ آپ ان کے کانٹریکٹ دوبارہ دیکھیں۔ جب تک دونوں فریق میں سے کسی ایک پر کوئی قانونی مقدمہ ثابت نہیں ہوتا، تب تک دونوں میں سے کوئی بھی فریق پروجیکٹ کینسل نہیں کر سکتا۔ مینار پر نہ کوئی کیس ہے، نہ کچھ ثابت ہوا، پھر انہوں نے پروجیکٹ کس بیس پر کینسل کیے ہیں؟ اس کی آواز تیز تھی۔ وہاں بیٹھے افراد چونک گئے۔ ہم ان پر ہر جانے کا کیس کر سکتے ہیں، ایک پروجیکٹ پر 25 کروڑ ہر جانا، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اس نے سکون سے کہتے سینے پر بازو باندھے۔ وہ سب اسے آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ وہ کتنی دلیری سے کیس کرنے کی بات کر رہا تھا۔ البتہ فجر خاموش تھی، اس کی بھویں سکڑی ہوئی تھی اور چہرے پر سوچ کے نشان تھے۔ فجر میڈم، ہم ایسا نہیں۔ جنید، فجر کی ہموار آواز ابھری۔ لیگل رپورٹس تیار کرو اور چاروں کو نوٹس بھیجو، 25 کروڑ ہر جانے کا نوٹس۔ وہ گویا فیصلہ سناتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب منہ کھولے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ فاتح سولی اپنی جگہ پر کھڑا زیر لب مسکرا رہا تھا۔ لیکن فائنانس ٹیم نے کچھ کہنا چاہا۔ ہم یہ کر رہے ہیں۔ فجر کی حتمیہ آواز ابھری اور پھر وہ مضبوط قدموں سے دروازے کے جانب بڑھی۔ نے پیچھے سب کو دیکھ کر کندھے اچکائے اور پھر فجر کے پیچھے عقل مند وزیر کی طرح کندھے چوڑے کیے لپکا۔ دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ وہ دونوں باہر نکل گئے، جبکہ میٹنگ روم میں ناقابل بیان خاموشی چھائی تھی۔ لیگل نوٹس بھیجے جا چکے تھے۔ جن کمپنیوں نے ہر جانے دینے یا پروجیکٹ جاری رکھنے سے منع کیا، ان کے خلاف میڈیا پر بیان دیا گیا، اور یوں مینار ایک بار پھر ہاٹ ٹاپک بن گیا۔ یہ اچھا داؤ تھا جو ولی کے کہنے پر کھیلا گیا تھا۔ کام آہستہ آہستہ اپنی روٹین پر آ رہا تھا۔ مارچ کی اس خوشگوار شام میں کمرے میں داخل ہوتے ہی فجر کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے انٹرویو لینے والی پر ٹھہری، جو بڑے اطمینان سے نظریں اپنے ٹیبلٹ پر جمائے بیٹھی تھی۔ یہ فجر کا پہلا انٹرویو تھا جو وہ دینے جا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود ایک پر اعتماد مسکراہٹ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں گہری سوچ کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے ساتھ رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ انٹرویو کرنے والی سے پہلے ہی مل چکی تھی۔ رسمی سلام دعا کے بعد انٹرویو کا آغاز ہوا۔ وہ ہمیشہ کی طرح سادہ ہولی میں تھی، لیکن پروقار لگ رہی تھی۔ نفاست سے بندھے بال، کانوں میں چمکتے ٹاپس، ہونٹوں پر چمکتا گلاس، اٹھتی گرتی پلکیں اور ہلکے گلابی رنگ کا بلیزر پہنے، مائک کو کاپر سے فٹ کیے وہ کرسی پر کمر سیدھی کیے ہوئے بیٹھی تھی۔ بیٹھنے کے انداز میں وقار تھا۔ ولی کیمرہ مین کے پیچھے کھڑا کیمرے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ آج سادہ ہولی میں تھا۔ سرمئی پینٹ پر بھوری گول گلے والی شرٹ پہنے ہوئے تھا اور پہلے سے کئی زیادہ فریش لگ رہا تھا۔ فجر صاحبہ، آپ ایک مہینے پہلے اپنے آفس میں ہونے والے حملے کے بعد نہ صرف اپنی کمپنی کو دوبارہ ٹریک پر لے آئی ہیں، بلکہ آپ کے مداحوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ معاشرے کا ایک طبقہ جہاں آپ سے نفرت کرتا ہے، وہی نوجوان نسل آپ کو ایک ہیرو کے طور پر دیکھ رہی ہے، جس نے اپنی جان اور سلطنت بچانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ فجر کے ہونٹوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ میرا یہ ماننا ہے کہ زندگی میں اگر آپ کو کچھ بچانا ہے تو آپ کو بہادر بننا پڑتا ہے۔ میری کمپنی صرف ایک عمارت نہیں، یہ میرا خواب ہے، میری محنت کا نچوڑ ہے، اور جہاں تک میری جان کا تعلق ہے تو وہ سب سے قیمتی ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ میرا خواب اور میری زندگی دونوں خطرے میں ہیں تو میں نے وہ کیا جو مجھے کرنا پڑا۔ اس واقعے کی ویڈیو اور تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے۔ ویڈیو میں آپ حملہ آور کو ایک برونز کے مجسمے سے مارتی ہوئی نظر آئیں۔ اس کے بعد آپ کی تصویر میں آپ خون سے لت پت ہاتھ میں وہی خونی مجسمہ تھامے ہوئے کھڑی ہیں۔
کیا آپ ہمیں اپنے اس وقت کے احساسات کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ قدرے غیر متوقع سوال تھا۔ ولی کی بھویں سکڑ گئی۔ اس نے انٹرویو کو پہلے ہی منع کیا تھا کہ ایسے سوال نہ کرے، پر شاید انہیں بھی مرچ مسالہ والا انٹرویو چاہیے تھا۔ فجر کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے کرب اتر آیا، لیکن اس نے اسے فوراً سنبھال لیا۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے مشکل لمحہ تھا۔ اسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، لیکن اسی لمحے میں مجھے یہ بھی احساس ہوا کہ میں کتنی مضبوط ہوں۔ اس نے نپا تلا سا جواب دیا، حملہ آور کی شناخت نہیں ہو سکی، اور چونکہ آپ نے یہ عمل اپنے دفاع میں کیا، اس لیے آپ کے خلاف یہ کیس بند کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ اس کی بات سن کر فجر نے گہری سانس لی۔ دل تو کر رہا تھا میز پر رکھا کافی کا مگ اٹھا کر اس کے سر پر انڈیل دے، مگر اس نے خود کو قابو کیے رکھا۔ چہرے پر بددقت مسکراہٹ سجائے بولی، میں عدالتی نظام کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سچائی کو تسلیم کیا۔ یہ ایک واضح خود دفاع کا معاملہ تھا۔ میں نے کسی پر حملہ نہیں کیا، بلکہ اپنے آپ کو بچایا۔ میں چاہتی ہوں کہ یہ واقعہ ان تمام خواتین کے لیے ایک مثال بنے جو کبھی بھی خود کو بے بس محسوس کرتی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں اترتے گہرے سائے وہ کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا۔ آپ ایک فیشن آئیکن ہیں۔ آپ کے ڈیزائنز ہمیشہ بولڈ اور غیر روایتی ہوتے ہیں۔ کیا آپ کا یہ حال کا تجربہ آپ کے ڈیزائن سے آپ کے فیشن کے فلسفے پر کوئی اثر ڈالے گا؟ بالکل، میرا فیشن ہمیشہ سے عورت کی طاقت، اس کی آزادی اور اس کے اعتماد کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس واقعے نے میرے اس فلسفے کو مزید تقویت بخشی ہے۔ اب میرے ڈیزائنز میں ایک نئی گہرائی، ایک نیا جنون اور ایک نئی کہانی نظر آئے گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میرے ہر تخلیق عورت کو یہ پیغام دے کہ وہ خوبصورت بھی ہے اور بہادر بھی، وہ کسی سے کم نہیں۔ وہ پھر سے مسکرائی۔ آپ نے بہت کم وقت میں اپنی کمپنی کو دوبارہ کامیابی کی راہ پر ڈال دیا ہے۔ اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ صرف ایک راز ہے، میری ٹیم کا تعاون۔ میرے لوگ وہ میری طاقت ہیں۔ انہوں نے مجھے کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دیا، اور سب سے بڑھ کر میرا کام میری زندگی ہے۔ جب آپ اپنے کام سے محبت کرتے ہیں تو کوئی مشکل آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ فجر، آپ نے اپنے پیشہ ورانہ زندگی کے بارے میں کھل کر بات کی ہے۔ اب ہم آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے، خاص طور پر آپ کے ریلیشن شپ اسٹیٹس کے بارے میں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فجر نے بے ساختہ نظریں اٹھائیں اور سامنے کھڑے اس نشان زدہ چہرے والے شخص کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ بس ایک پل تھا، پھر وہ سٹپٹا کر رخ موڑ گیا۔ پھر وہ سوال کرنے والی کی جانب متوجہ ہوئی، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ دھک دھک کرتے شخص کا دل پرسکون ہوا۔ شکر خدا کا اس نے بیوہ ہونے کا اعلان نہیں کیا تھا۔ ایک آخری سوال، وہ اسٹائلش سی لڑکی مسکرائی، آپ نے اپنی کمپنی کا نام مینار کیوں رکھا؟ یہ وہ سوال تھا جو اس سے اکثر پوچھا جاتا تھا۔ کیا آپ اسے مینار کی طرح بلند دیکھنا چاہتی ہیں؟ مینار، یہ سن کر وہ زیر لب بڑبڑائی۔ اس نے ایک لمحے کو ہوا میں دیکھا، جیسے کوئی پرانا سایہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا ہو۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی تلخ مسکراہٹ آئی، جو فوراً ہی ایک پختہ عزم میں بدل گئی۔ اس نے کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑا، اور میں نے اسے چھوڑنا چاہا بھی نہیں۔ مینار نے مجھے گرایا بھی ہے، اور اسی نے مجھے کھڑا بھی کیا۔ اس نے اپنی انگلیوں کو ملایا، جیسے کوئی ان کی کہانی بیان کر رہا ہو۔ لوگ کہتے ہیں میرا چہرہ اس کا قرض ہے، ایک منحوس سایہ۔ ہر آئینہ اس کی تصویر دکھاتا ہے۔ وہ ہر ناکامی میں میرے ساتھ تھی، اور ہر کامیابی میں بھی۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ شروع میں بھاگنا چاہتی تھی اس نام سے، اس پہچان سے۔ میں کچھ نیا، کچھ اپنا بنانا چاہتی تھی جو مینار کا عکس نہ ہو۔ لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ مینار صرف ایک نام یا ایک چہرہ نہیں تھی، وہ ایک طاقت تھی، ایک ایسی طاقت جس نے مجھے یہ سکھایا کہ گرنے کے بعد اٹھنا کیسے ہے۔ اس نے مجھے ہانٹ کیا، میرے اندر کی کمزوریوں کو بے نقاب کیا، اور مجھے وہ فیسسٹ بنایا جو میں آج ہوں۔ فیسسٹ ایسے شخص کو کہتے ہیں جو فیسزم نامی سیاسی نظریے اور نظام کو مانتا اور اس کی تائید کرتا ہو۔ فیسزم ایک انتہائی قوم پرست، آمرانہ اور رجعیاتی سیاسی فلسفہ ہے جو 20ویں صدی میں یورپ میں عروج پر پہنچا، خاص طور پر اٹلی میں بینیٹو مسولینی اور جرمنی میں ایڈولف ہٹلر کی حکومت کے دوران۔ فجر کی آنکھوں میں ایک چمک آئی جو اس کی روح کی گہرائیوں سے اٹھ رہی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا، ایک عجیب سی پراسراریت تھی مینار میں۔ تو جب نام چننے کی باری آئے، میرے پاس ایک ہی انتخاب تھا، مینار، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ نام کامیاب رہے گا۔ یہ نام مجھے وہ طاقت دیتا ہے جو مجھے ہر چیلنج کا سامنا کرنے کی ہمت دیتی ہے۔ مینار میرا خواب نہیں،
میرا نائٹ میئر ہے، اس لیے میں نے اسے چنا، کیونکہ نائٹ میئرز کبھی پیچھا نہیں چھوڑتے۔ یہ نام میرے ساتھ ایسے جڑا ہے جیسے میری سانسیں میرا خون، اور میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی، یہ مجھے نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے ہم دونوں نے ساتھ رہنے کا عہد کر لیا، اور دیکھیں یہ عہد اب تک قائم ہے۔ اس نے آخر میں مسکراتے ہوئے پراسراریت کا اثر زائل کر دیا۔ انٹرویو اپنے اختتام کو پہنچا۔ نار فیشن کمپنی کا وسیع و عریض ہال آج معمول سے کہیں زیادہ گہما گہمی کا شکار تھا۔ ہر کونے سے تخلیقی توانائی پھوٹ رہی تھی، جیسے کوئی جادوئی عمل جاری ہو۔ نئے کلیکشن کی لانچ کی تیاریاں عروج پر تھیں، اور فضا میں خوشبو، کپڑوں کی سرسراہٹ اور ڈیزائنرز کی سرگوشیوں کا ایک حسین امتزاج تھا۔ فجر اپنے ڈیزائنرز اور مارکیٹنگ ٹیم کے ساتھ ایک بڑے ڈسپلے بورڈ کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی نظریں ہر تفصیل کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، مگر آنکھوں میں وہی چمک تھی جو اس کے ہر کامیاب پروجیکٹ کی پہچان تھی۔ یہاں تھوڑی سی روشنی اور بڑھائیں، اور اس ڈمی پر جو لباس ہے اس کی ڈریپنگ میں مزید نفاست ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپنی ٹیم کے ہیڈ ڈیزائنرز کو ہدایت دی۔ اچانک اس کی نظریں ہال کے دوسرے سرے پر پڑی۔ ایک ننھا سا سایہ، سیاہ آنکھوں اور چھوٹے سیاہ بالوں والی روحی اپنے گرد و نواح سے بے خبر ہال میں گھوم رہی تھی۔ یہ روحی تھی۔ روحی کی نظر جیسے ہی فجر پر پڑی، اس کی سیاہ آنکھوں میں جگنو چمک اٹھے۔ ایک لمحے کی تاخیر کے بعد وہ تیزی سے فجر کی جانب لپکی۔ اس کے چھوٹے قدموں میں ایک عجیب سی پھرتی تھی۔ فجر ابھی کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی روحی اس سے آ کر لپٹ گئی۔ ایک لمحے کو فجر حیران رہ گئی۔ اس کے ہاتھ ہوا میں معلق تھے، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ روحی کی گرفت مضبوط تھی، جیسے وہ اسے کبھی چھوڑنا نہ چاہتی ہو۔ کچھ دیر بعد وہ فجر سے الگ ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک پرجوش مسکراہٹ تھی۔ میں نے آپ کو بہت مس کیا فجر آپی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی معصومیت اور اپنائیت تھی۔ فجر نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ پہلے سے کچھ کمزور لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں کے جگنو ویسے ہی چمک رہے تھے جیسے وہ دنیا کی ساری چمک ان میں سموئے ہو۔ کیا آپ میرے ساتھ ایک جوس پی سکتی ہیں؟ روحی نے التجا بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک امید تھی جسے فجر انکار نہ کر سکی۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ سمجھ نہ آیا اسے انکار کیسے کرے، پھر اس بات میں سر ہلا کر اس کے ساتھ چل پڑی۔ مارکیٹنگ ٹیم اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ دونوں ہال کے ایک کونے میں بنے سیٹنگ ایریا کی طرف بڑھ گئے۔ کچھ دیر وہ دونوں خاموشی سے بیٹھی رہیں۔ جوس کے گلاس لبوں سے لگائے روحی اسے دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک شرارت سی تھی۔ وہ فجر کو دیکھ دیکھ کر سرخ پڑ رہی تھی۔ ایک بات کہوں؟ اس نے اجازت چاہی۔ فجر نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ آپ نے میرے برتھ ڈے پر صدام بھیا کو ریجیکٹ کیا، مجھے بہت مزہ آیا، روحی اچانک بولی۔ اس کی آواز میں ایک دبی ہوئی ہنسی تھی۔ فجر اس کی بات پر حیران رہ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں پھیلا کر روحی کو دیکھا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ بات ایک 15 سالہ بچی کہہ رہی تھی۔ وہ آپ کے ساتھ ویسے بھی سوٹ نہیں کرتے۔ روحی نے اپنا جوس کا گلاس نیچے رکھتے ہوئے مزید کہا۔ اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی تھی۔ میرا مطلب ہے ان کی پرسنالٹی آپ جتنی اسٹرانگ نہیں ہے۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت کی، اور فجر اس کی آخری بات پر مسکرا دی۔ اس بچی کی باتوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ پر آپ کے ساتھ وہاں اس دن جو سوٹ کر رہے تھے وہ تھے رئیس انکل۔ روحی کی اس بات نے فجر کو ایک بار پھر حیران کر دیا۔ رئیس؟ اس نے آنکھیں پھیلا کر روحی کو دیکھا۔ اور آج یہاں؟ اس نے ہال میں نگاہیں دوڑائیں۔ اس کی نظریں کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ پھر اس کی نظر ہیڈ ڈیزائنرز کے ساتھ بات کرتے ولی پر پڑی۔ وہ، اس نے انگلی سے ولی کی جانب اشارہ کیا۔ ان کے فیس پر جو نشان ہے نا، لوگ اسے دیکھ کر ڈر جاتے ہوں گے، مگر مجھے وہ فیسینیٹ کرتا ہے۔ یہ نشان انہیں پاورفل بناتا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ سوٹ کرتے ہیں جب وہ آپ کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ روحی جس قدر بے خوفی سے اپنے احساسات بتا رہی تھی، فجر اسے حیرت سے دیکھی جا رہی تھی۔ کچھ تو تھا اس بچی میں جو اسے اپنی یاد دلا رہا تھا۔ اس کا بچپن اگرچہ غریبی میں گزرا تھا، مگر اس کی شخصیت ایسی ہی بے باک اور گہری تھی۔ وہ نشان کیوں؟ فجر نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے تجسس سے پوچھا۔ کیونکہ میں روحی ہوں اور مجھے اسکارز فیسینیٹ کرتے ہیں، اس نے کس قدر گردن اکڑا کر کہا۔ فجر اسے دیکھتے رہ گئی۔ یوں لگا جیسے روحی اس کی پیرلل لائف جی رہی ہو۔ یہی وہ جگہ ہے جو مجھے چاہیے۔ ہماری سلطنت کلیکشن کی شوٹ کے لیے یہ پرانی حویلی پرفیکٹ ہے۔ یہ زوال، یہ تاریخ، یہ ویرانی، یہ ہماری ڈیزائنز کو ایک روح دے گی۔ وہ اسکرین کو دیکھتے ہوئے کس قدر پرجوشی سے بولی۔ ولی جو اس کے عقب میں کھڑا تھا، یہ سنتے ہی اس کے چہرے کے تاثرات تن گئے۔ میڈم، میں نے اس لوکیشن کے بارے میں معلومات اکٹھی کی ہے۔ یہ حویلی شہر کے جس حصے میں ہے وہاں سیکیورٹی کے مسائل بہت زیادہ ہیں۔
पिछले हफ्ते ही वहाँ एक बड़ा वाक़या पेश आया था। फजर ने थोड़ा मुड़कर पेशानी पर बल के साथ पूछा। हिफाजती मसाइल। हम कोई ख़जाना दफन करने नहीं जा रहे, एक फ़ैशन शूट करने जा रहे हैं। हम दिन की रोशनी में जाएंगे, चंद घंटों का काम है। थोड़ा बहुत रिस्क तो हर काम में होता है। और ये पहली बार था जब वली औरंगज़ेब ने उसके किसी हुक्म को सर आँखों पर नहीं बिठाया था। थोड़ा बहुत रिस्क और वाज़ेह खतरे में फ़र्क होता है। इस इलाके में दिन दिहाड़े वारदातें आम हैं। हमारी टीम में महंगे कैमरा, लाइटिंग का सामान और सबसे बढ़कर कई कीमती मॉडल्स होंगी। और फिर आप खुद वहाँ होंगी। उसकी आवाज़ का आखिरी हिस्सा हल्का मगर पुरजोर था। फजर को उसका इनकार करना नापसंदीदा लगा। मैं जानती हूँ मैं वहाँ होंगी और मुझे मालूम है मुझे अपनी हिफाजत कैसे करनी है। मुझे ये लोकेशन चाहिए और बस। उसका तासुर किसी और जगह नहीं मिल सकता। उसने गोया फैसला सुनाया। वो सताइश से लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़र आती उस हवेली को देख रही थी। कुछ देर बाद उसकी आवाज़ सुनाई दी। आई एम सॉरी मैडम, लेकिन मैं आपको इसकी इजाज़त नहीं दूंगा। ये नाकाबिले समात था। फजर ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वो टैबलेट हाथ में थामे पूरे कद से खड़ा था। तुम मेरे पीए हो, तुम भूल रहे हो कि तुम्हारा काम मेरे शेड्यूल को मुंज़िम करना है, ना कि मेरे डिज़ाइंस और मेरी क्रिएटिविटी पर पाबंदी लगाना। सल्तनत उस ताकत और हिम्मत का इजहार है जो मैंने हासिल की है। मुझे उसके लिए वही ड्रामाई पसी मंजर चाहिए जो मेरी रूह की अक्कासी करे। वली ने सरत से उसकी बात काटी। एक खूबसूरत तासुर की कीमत हमारी टीम की जान और माल से ज़्यादा नहीं हो सकती मैडम। मैंने न सिर्फ सिक्योरिटी रिपोर्ट से की हैं बल्कि इलाके के थाने से भी बात की है। उनका कहना है कि वो भी दिन के वक्त मुकम्मल सिक्योरिटी की गारंटी नहीं दे सकते। क्या हम महज चंद तस्वीर के लिए इतना बड़ा जुआ खेल सकते हैं, खास तौर पर जब आपके पास पहले से ही सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद हों? उसकी आवाज़ में अब वह एहतराम नहीं था जो पहले था, बल्कि एक बराबरी का टकराव है। उसके बदलते रूप को देखते हुए वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई। वो एक कदम पीछे हुआ ताकि वो खड़ी हो सके और फजर एक कदम आगे बढ़ी। मत भूलो कि तुम मेरे पीए हो, गार्ड नहीं, उसने बावर कराना ज़रूरी समझा। वली ने उसकी खुद पर जमी शोलाबाज नज़रें महसूस करते थोड़ी सहलाई। फिर उससे गोया हुआ। मैडम, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ये शर्त शामिल है कि मैं अपनी मर्ज़ी इस्तेमाल कर सकता हूँ जहाँ मुझे लगे कि आप अपनी और बाकी स्टाफ की ज़िंदगी को खतरे में डाल रही हैं, और इस वक्त वो जगह आप सबकी ज़िंदगियों के लिए वाज़ेह खतरा है। अब की बार वो उसकी आंखों में आंखें डाले बोला, मेरी ज़िंदगी ही रिस्क है। मैं फजर मिराज हूँ। मैंने अपनी जान बचाने के लिए एक हमला आवर को मारा है। तुम क्या समझते हो मैं किसी पुरानी हवेली में फ़ोटोशूट से डर जाऊंगी? ये मेरी आर्ट है, मेरी जिद्दोजहद की अक्कासी है, ये मेरी आज़ादी है। ये ऐसे ही चलेगा। और किस कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रही हो तुम? पीए के किस कॉन्ट्रैक्ट में ये सब लिखा होता है? ये आज़ादी नहीं, ये लापरवाही है, और मेरा काम आपको इस लापरवाही से बचाना है। मैं जानता हूँ कि आप कितनी बहादुर हैं, और यही वजह है कि मैं आपको किसी भी ऐसे खतरे में नहीं डाल सकता जहाँ आपको दोबारा अपनी जान बचाने की जंग लड़नी पड़े। उस जगह के बारे में कोई नहीं जानता। ये महफूज नहीं, और पिछले हादसे के बाद ये एक खतरनाक फैसला होगा कि हम मीडिया और हुजूम से दूर एक गैर महफूज जगह पर जाएं। वो सांस लेने को रुका। दोनों जानिब एक अजीब सा शोला भड़क रहा था। वो जलाने को तैयार थी और वो जलने को। तो तुम कह रही हो कि मैं ये कलेक्शन लॉन्च ही ना करूं, या अपनी मर्जी से कोई तख्लीकी काम ना करूं? तुम मुझे रोक रही हो? आबरू उचकाकर तेज आवाज में सुर्ख चेहरे से पूछा गया। उसे लग रहा था किसी भी पल उसके हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच जाएंगे। मैं आपको रोक नहीं रहा मैडम। उसने एक गहरी सांस लेकर खुद को नॉर्मल किया। मैं आपको महफूज कर रहा हूँ। मैं आपके लिए एक बेहतरीन मुबादल जगह तलाश करूँगा जो आपकी तख्लीकी ज़रूरियात को भी पूरा करेगी और आपकी हिफाजत को भी यकीनी बनाएगी, लेकिन ये हवेली नहीं। फजर ने उसकी बात सुनी। उसकी आंखों में गुस्सा और मायूसी थी। वो वली की हिफाजत की फ़िक्र को समझती थी, लेकिन उसकी अपनी तख्लीकी आज़ादी उसके लिए ज़्यादा अहम थी। तुम भूल रहे हो कि मैंने तुम्हें क्या कहा था। मैं किसी के साए में नहीं जीती, और ना ही मेरी तख्लीकी आज़ादी पर कोई पाबंदी बर्दाश्त करती हूँ। ये मेरा मीनार है और यहाँ के फ़ैसले मैं करती हूँ। मलका ने हुक्म सुना दिया, और ये सुनते ही वो अपने और उसके दरमियान मौजूद एक कदम का फासला तय करते मज़ीद करीब आया। जानता हूँ मैडम, ये आपका मीनार है, और इस मीनार में सबसे कीमती चीज़ आप खुद हैं, और मेरा काम है इस सबसे कीमती चीज़ की हिफाजत करना। मैं आपको इस खतरे में नहीं डालूंगा, चाहे इसका मतलब मेरी मुलाजमत का खात्मा ही क्यों ना हो। दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए एहतराम भी था और अपने अपने उसूलों पर कायम रहने का अज़म भी।
فضا میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، جہاں فیشن، آرٹ، طاقت اور تحفظ کے درمیان ایک اندیکھی جنگ جاری تھی۔ فجر نے ایک لمبی سانس لی۔ اسے احساس تھا کہ ولی کا نقطۂ نظر جذباتی نہیں بلکہ خالصتاً حفاظتی تھا، لیکن اس کے اندر کا فنکار اسے پیچھے ہٹنے پر آمادہ نہیں کر رہا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے پلٹ گئی، جبڑے بھیجے اب اپنے ڈیسک کے سامنے کھڑی کن پٹی سہلا رہی تھی۔ چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ ولی اپنی جگہ جمع رہا۔ جاؤ یہاں سے۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز سنائی دی۔ وہ مزید اس شخص کو برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ولی نے گہرا سانس لیا اور پھر بنا کچھ کہے دروازے کی جانب قدم بڑھائے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس کے قدم ساکت ہوئے۔ پلٹا اور ایک نظر فجر کو دیکھا۔ میں آپ کو روک سکتا ہوں۔ یہ میرا کانٹریکٹ میں واضح لکھا ہے کہ میں آپ کو ایسے فیصلے کرنے سے منع کروں جن سے آپ کی اور دوسروں کی زندگی خطرے میں پڑے۔ آپ میرا کانٹریکٹ دیکھ سکتی ہیں، اس نے ٹھہر کر کہا اور پھر دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس لمحے فیشن اور لوکیشن کا معاملہ ثانوی ہو گیا تھا۔ فجر کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا، آخر یہ شخص کون تھا اور یہ اتنا سب کچھ کیسے جانتا تھا؟ اور اس سے بھی اہم بات، وہ کیوں اس کی حفاظت کے لیے اتنا فکر مند ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف جا رہا تھا؟ سوال بہت تھے اور جواب ندارت۔ وسیع و عریض ہال پر تاریکی کی تبیز چادر تنی تھی، جس کے آخری سرے پر دھند لکے میں ڈوبی ایک بڑی میز اور اس کے پیچھے ایک شاہانہ کرسی کا ہیولا سا نظر آ رہا تھا۔ چھت سے لٹکتا ہوا ایک لوتا برقی کنکما میز کے عین اوپر روشنی کا ایک دائرہ بناتا ہوا کرسی پر براجمان وجود کو منور کر رہا تھا۔ وہ ایک عورت تھی، سفید لباس میں ملبوس، جس کے آبشار کی طرح گرتے گھنے گھنگریالے بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ کمکمے کی روشنی میں اس کا چہرہ کسی سنگ مرمر تراشے ہوئے مجسمے کی طرح دمک رہا تھا۔ وہ بلا کی خوبصورت تھی، ایک ایسی خوبصورتی جس میں ایک عجیب سی وحشت، ایک پراسرار کشش پنہاں تھی۔ اس کے گھنگریالے بالوں کے پیچ و خم سے جھانکتی اس کی سراہی دار گردن اور اس میں لرزتا ایک نہایت باریک، تقریباً نادیدہ زنجیر قریب آنے پر ہی اپنی موجودگی کا احساس دلاتی تھی۔ اس زنجیر میں ایک ننھا سا لاکٹ آویزہ تھا، ایک سنہری چمکتا ہوا عنکبوت جو روشنی پڑنے پر خفیف سی چوٹ دیتا۔ اس کا سفید پلازو پینٹ، اونچی گردن والی بغیر آستین کی قمیص اور ان سب پر ایک نہایت شفاف باریک گاؤن اس کے شانوں سے ڈھلکتا ہوا زمین کو چھو رہا تھا جسے دھند کی ایک لہر ہو۔ وہ جو بھی تھی ایک بھیانک حسن کی مالک تھی۔ میز کی دوسری جانب روشنی کے دائرے سے قدرے باہر ایک اور نسوانی ہیولا کھڑا تھا۔ جب برقی کمکمے کی روشنی لمحے بھر کو اس پر پڑی تو اس کا سراپا واضح ہوا۔ وہ کوئی اور نہیں، سونیا سلطان تھی۔ وہ بھی بلا شبہ حسین تھی، مگر اس کے حسن میں وہ آتش، وہ جاذبیت، وہ لرزہ خیز دلکشی نہ تھی جو کرسی نشین عورت کے ہر انداز سے آیا تھی۔ کہو کیسے آنا ہوا؟ کرسی پر بیٹھی عورت کی آواز کسی قدیم ملکہ کے مانند پرسکون مگر پرشکوہ ہال کی خاموشی میں گونجی۔ لہجے میں ایک ملکوتی بے نیازی تھی۔ جیسا آپ نے کہا تھا، فجر نے اس افغان کو ٹھکانے لگا کر اپنی جان بچا لی اور اپنی دنیا میں لوٹ آئی۔ سونیا کی آواز میں احترام کے ساتھ ایک خفیف سی پریشانی جھلک رہی تھی۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ لڑکا ولی اورنگزیب اس کے ساتھ سائے کی طرح چپکا ہوا ہے۔ یہ سن کر ملکہ کے ترشیدہ لبوں پر ایک پراسرار تقریباً فتح مندانہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ دیکھو تو سونیا، تم اپنا کوئی محرم مینار میں نہ بیٹھا سکیں، جبکہ رئیس اورنگزیب وہاں تک جا پہنچا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سا فسو تھا، جیسے کوئی منتر پھونک رہی ہو۔ نہ جانے کیسا طلسم ہے مینار میں، انہوں نے رشتے ہوئے لہجے میں کہا۔ جو وہاں قدم رکھتا ہے وہاں کا اسیر ہو جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی ملکہ کا قہقہا گونجا، ایک ایسا قہقہا جس کی گونج میں بھی ایک عجیب سی دلکشی تھی جو سننے والے کو محصور کر دے۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا دراز قد اونچی ایڑیوں کے باعث مزید دراز قد ہو گیا تھا۔ اس کا گاؤن ہوا میں لہرایا، اس کے آخری سرے فرش پر رقص کرنے لگے۔ کرسی کے عقب میں دیوار ایک وسیع نوٹس بورڈ کا منظر پیش کر رہی تھی، جس پر بے ترتیب انداز میں ان گنت چسپیاں نوٹس، نئی پرانی دھندلی تصویریں، کچھ مبہم سے نقشے، ہندسوں کے بھرامار اور علامتی بکھرے ہوئے تھے۔ پھر نگاہیں ایک وسیع تکون پر مرکوز ہوئیں، جس کے ایک کونے پر فجر کی تصویر تھی، دوسرے پر رئیس کی تصویر اور تیسرے پر ولی کی۔ وہ اب کسی شکاری شیرنی کی سی خاموش اداسی نوٹس بورڈ کے سامنے کھڑی تھی۔ تکون کی ایک جانب قدرے الگ ارسل کا چہرہ بھی ایک تصویر کی صورت موجود تھا۔ اس کی مڑی ہوئی پلکیں اٹھی اور نگاہیں
उस निशान ज़दा चेहरे वाले लड़के पर ठहर गईं। दिलचस्प, बहुत दिलचस्प, वो सरगोशी के अंदाज में बोली, मगर उसकी आवाज़ में एक फातिहाना झनकार थी। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। एक लम्हे को वो रुकी, जैसे किसी गहरी सोच में गुम हो। फिर उसके लबों पर वही पुरस्कार मुस्कुराहट लौट आई। मगर लगता है अब मीनार में ज़ाहिर होने का वक्त आन पहुंचा है। उसके आखिरी अल्फाज हॉल की फिजा में एक पेशगोई की तरह मौलिक हो गए और बंकी कुमकुमों की रोशनी में उसकी सुनहरी अनकबूत का लॉकेट एक बार फिर पुरस्कार अंदाज में चमक उठा। हर नया दिन उसके लिए एक नई जंग का आगाज़ था। हर सुबह सूरज की किरणें उम्मीद के बजाय एक नई मुहाज की खबर लेकर आती, जहां अल्फाज के तीर उसके दिल को छलनी करने के लिए तैयार होते। तफसीरों में उसकी मेहनत, उसके ख्वाबों और उसकी कहानी को तार तार किया जाता, जैसे हर कारी उसके अदबी वजूद को मिटाने पर तुला हो। वो जानती थी कि एक फनकार के लिए तनकीद एक नागुज़ेर हकीकत है, मगर इस कदर शदीद और ज़ाती हमले उसके हौसले को पुस्त कर रहे थे। हर मनफी राय एक जख्म बनकर उसकी तख्लीकी सफ़र को मज़ीद मुश्किल बना रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो हर रोज़ कलम उठाती और अपनी जंग लड़ती रहती। अपनी 2 कामयाब किताबों और ख़वातीन के हुकूक के लिए अपनी तवाना आवाज़ की वजह से एक उभरती हुई लिखारी अब ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहाँ वो लिखना छोड़ देना चाहती थी। लेकिन वजह क्या थी? वजह इल्मनाक थी। फलक की नई किताब पर जहाँ बेशुमार मुस्बत तबसीरें आ रहे थे, वहाँ एक शिद्दत पसंद मजहबी गिरवाह की जानिब से उसे शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था। उनका मौक़िफ़ था कि फलक मगरिबी नज़रियात को फ़रोग़ देकर माशरती इक़दार को पामाल कर रही है और ख़वातीन को बेराह रवी की तरफ धकेल रही है। सोशल मीडिया पर फलक के खिलाफ एक मुनज़िम मुहिम चलाई गई, जिसमें उसे धमकियाँ दी गईं, उसके खिलाफ फतवे सादिर किए गए। उसी दौरान एक दिन फलक को इंस्टाग्राम पर एक मैसेज मौसूल हुआ। दूसरी तरफ एक लड़की थी जिसकी आवाज़ में शदीद खौफ था। वो रोते हुए कुछ कह रही थी। अस्सलाम वालेकुम फलक आपी, मैं सहर बात कर रही हूँ। उसकी सिसकियाँ वाज़ेह थीं। आपकी वो कारी जिसने आपकी किताब पुरफरीद पढ़ने के बाद जीने का हौसला पाया था। मैंने सोचा अब मैं भी सर उठाकर जीऊँगी, अपनी पहचान बनाऊँगी, तालीम हासिल करूँगी। लेकिन भराई हुई आवाज़ में एक और हिचकी सुनाई दी। आपने लिखा था कि औरत को अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, अपनी हुकूक के लिए लड़ना चाहिए। मैंने वही किया। आपकी किताब ने मुझे हिम्मत दी थी। मैंने अपने भाइयों से बात की, उनसे कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करना चाहती हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। और बदले में मुझे क्या मिला? तशद्दुद। मुझे मारा गया, पीटा गया और अब मुझे घर में कैद कर दिया गया है। ये 4 दीवारी मेरी कब्र बन गई है। मुझे लगता है जैसे मेरी रूह पिंजरे में बंद हो गई है। आपने अपनी किताब में लिखा था कि ये 21वीं सदी है, औरतें आज़ाद हो चुकी हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम इस मिडिल क्लास माशरे में आज भी ऐसे मर्द पाए जाते हैं जो अपनी ही घर की औरतों को गुलाम समझते हैं। मुझे लगता है कि औरत की कोई हैसियत नहीं, कोई पहचान नहीं, वो सिर्फ उनके हुक्म की पाबंद है। मैं चीखना चाहती हूँ, चिल्लाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ गले में ही घुट कर रह गई है। मुझे डर है, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मेरी ज़िंदगी ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी? क्या मेरा ख्वाब, आपकी किताब का पैगाम सब यूं ही मिट्टी में मिल जाएगा? आवाज़ मज़ीद मध्यम हो गई, सिर्फ सिसकियाँ सुनाई दे रही थीं। फलक के हाथ कँपकँपा उठे, उसका पूरा वजूद सन्नाटों की ज़िद में आ गया। मुझे नहीं मालूम मैं क्या करूँगी। बस आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी किताब ने मुझे जो रोशनी दिखाई है वो बुझने वाली है। मैं टूट गई हूँ, बिखर गई हूँ। मुझे बचा लीजिए, कोई तो मुझे बचा ले। वॉइस मैसेज ख़त्म हो गया। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। वो सन्नाटों में खड़ी रह गई। लड़की के रोने की सिसकियाँ अब तक सुनाई दे रही थीं। उसे ये वॉइस मैसेज बुरी तरह झंझोड़ गया कि उसकी तहरीर जो वो ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए लिखती थी, किसी की ज़िंदगी के लिए इतना बड़ा उबाल बन गई थी। उसे एहसास हुआ था कि उसके अल्फाज सिर्फ हौसला ही नहीं देते, बल्कि बाज़ औक़ात माशरती हालात की वजह से ख़वातीन की ज़िंदगियों को मज़ीद ख़तरे में भी डाल सकते हैं। वो वहीं नरम कालीन पर बैठती चली गई और उस वक्त उसे अपना आप एक नाकाम लिखारी लगा जिसके अल्फाज किसी की अजियत का सबब बन गए थे।
سحر کی آواز، اس کے آنسو اور اس کے جسم پر لگے زخم فلک کے ذہن میں پیوست ہو گئے، اور پھر اس حادثے کا اس پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ اس نے سوچ لیا وہ مزید نہیں لکھے گی۔ اس کا تخلیقی ذہن مکمل طور پر مفلوج ہو گیا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر وہ دوبارہ لکھے گی تو مزید کتنی لڑکیوں کو تشدد کا نشانہ بننا پڑے گا۔ اسے اپنے لکھے ہوئے ہر لفظ پر شک ہونے لگا، اور اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی تحریر اب کوئی مثبت تبدیلی نہیں لا سکتی، بلکہ صرف مزید مسائل پیدا کرے گی۔ وہ اب لکھنا چھوڑ دینا چاہتی تھی۔ اس کا قلم اس کے ہاتھ میں بے جان ہو گیا تھا، اس کے الفاظ دم توڑ گئے تھے۔ اس نے معاشرے میں ایک ایسا شعلہ بھڑکا دیا تھا جس کی لپیٹ میں آنے والی لڑکیوں کو اسے دیکھ کر مزید جرات ملتی، مگر ان کے اپنے لوگ ہی ان کو نقصان پہنچائیں گے، کیا اپنی بھی تکلیف دے سکتے ہیں؟ وہ اکثر خود سے پوچھتی، مگر اس کا جواب وہ لڑکیاں جانتی تھیں جنہوں نے اپنے نازک گالوں پر اپنے باپ بھائیوں سے چاٹے کھائے تھے، جن کی سماعت نے اپنے بارے میں ایسا القابات سنے تھے۔ ان لڑکیوں کو اپنی ہی نظروں میں گرا دیا گیا۔ یہ تو ایک سحر تھی جس کی کہانی سن کر اس نے لکھنے سے ہاتھ روک لیا تھا، مگر ایسی ہزاروں سحر ہر رات زندہ ہونے کے باوجود اپنے ہی گھر میں دم توڑ جاتی تھیں۔ انہیں بچانے کون آتا؟ اوکے فرینڈس، تو بس آج کے لیے اتنا ہی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ناول انجوائے کر رہے ہوں گے اینڈ آپ کو ناول انٹرسٹنگ لگ رہا ہوگا۔ سو فرینڈس، آج میرا تھوڑا سا گلا آف سا تھا اور میری آواز بھی اچھی نہیں آ رہی تھی، تو اس کے لیے معذرت۔ اور اگر مجھ سے کسی بھی الفاظ کی ادائیگی میں غلطی ہو جاتی ہو سو فرینڈس اس کے لیے معذرت، کیونکہ کتنی بار ہوتا ہے ہم فمبل ہو جاتے ہیں اور نوٹس نہیں کر پاتے ہیں۔ سو اگر مجھ سے ایسے مسٹیکس ہو جائیں تو آپ پلیز ان کو اگنور کر دیجیے گا۔ اینڈ گائز، میں کوشش کروں گی کہ میں جلد از جلد ایپیسوڈز اپلوڈ کروں، بٹ گائز ابھی میری کلاسز سٹارٹ ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے میں ابھی اپنا ٹائم مینیج نہیں کر پا رہی ہوں۔ سو ریکارڈنگ کے لیے بھی ٹائم نکالنے کے لیے تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے۔ میں چھٹی والے دن کا انتظار کرتی ہوں اور اسی میں سوچتی ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ ریکارڈنگ کر لوں تاکہ میں اسکیڈول کر دوں۔ سو اگر میں پراپرلی ٹائم مینیج کر کے ریکارڈنگ نہ بھیج پاؤں تو آپ ویٹ کر لیجیے گا، میں جلد سے جلد ایپیسوڈ اپلوڈ کر دوں گی، بٹ آپ پلیز تھوڑا سا ویٹ کر لیجیے گا۔ اور فرینڈس، آپ بتائیے کہ آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے اور آپ ناول کیسے انجوائے کر رہے ہیں؟ جو ولی کا گیٹ اپ چینج کر کے فجر کے پاس ایز اے پی اے ورک کرنا آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اور جو فجر اور ولی کے بیچ نوک جھوک بھی ہوتی رہتی ہے، جو ان کی کانورسیشنز ہوتی ہیں، وہ آپ کو کیسی لگ رہی ہیں؟ سو آپ بتائیے گا۔ بس مجھے فلک بہت اچھی لگتی ہے، مجھے وہ بہت ڈیسنٹ سی لگتی ہے، اور دیکھیں آپ اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک رائٹر ہے اور اس کو کس طریقے سے تھریٹ کیا جاتا ہے، اور پھر جو لڑکیاں اس کی ناول پڑھ کے کچھ اسٹیپ بھی اپنے لیے اٹھاتی ہیں، اپنے لیے آواز اٹھاتی ہیں، تو پھر ان کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ نا تھوڑا سا ریئلٹی سے بھی میچ کرتا ہے، بیکاز ریئل میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ اگر کچھ لڑکیاں اپنے لیے آواز اٹھاتی ہیں، اپنے لیے اسٹیپ لینا چاہتی ہیں، سو ان کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے، ان کو قید کیا جاتا ہے اور ان پہ تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ سو یہ تھوڑا ریئلسٹک تھا، اور یہ دل کو دکھانے والی بھی بات ہوتی ہے، کیونکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لڑکیاں کوئی غلام نہیں ہوتی، کوئی ملازمہ نہیں ہوتی، ان کی بھی اپنی زندگی ہوتی ہے، وہ اپنے لیے اسٹینڈ لے سکتی ہیں، اپنی لائف کو انجوائے کر سکتی ہیں۔ سو ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی گھر کی لڑکیوں کو قید کر کے رکھ دیں یا ان کو صرف کام کے لیے ہی رکھیں اور ان کو کوئی بھی اپنی آزادی نہ دیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اینڈ آپ نے گائز وہ والا سین تو پڑھا ہی تھا جس میں سونیا سلطان ایک گھنگریالے بالوں والی لڑکی سے بات کر رہی تھی۔ سو وہ جو بھی ہیں وہ تھوڑا سسپیشیس سا ہے، وہ سیکرٹ ہے، ابھی ہمیں نہیں پتہ کہ کیا ہوگا، وہ لیڈی کون ہے اور وہ فجر کو کیوں نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، اور رئیس سے ان کا کیا تعلق ہے، انہوں نے وہ نوٹس بورڈ کیوں بنوا رکھا تھا جس پہ انہوں نے لوگوں کی تصویریں چپکا رکھی ہیں اور اسٹیکی نوٹس چپکا رکھے ہیں، اینڈ انہوں نے ایک پورا میپ سا بنا رکھا ہے۔ سو وہ کیا کرنا چاہ رہی ہیں، ان کی پلاننگ کیا ہے، وہ بھی ہمیں نہیں پتہ۔ سو وہ آگے ہمیں ناول میں پتہ چلے گا، اور آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے آپ کو ہمیں سپورٹ کرتے رہنا ہوگا اینڈ ہمارے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہوگا۔ سو فرینڈس، اب ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ جلدی سے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اینڈ ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ کو فالو کر لیجیے۔ اینڈ آپ کو ناول اچھی لگ رہی ہے، آپ اسے انجوائے کر رہے ہیں، تو اس کو اپنی فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ سو ڈیئر فرینڈس، ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ یور لو ونس۔ خدا حافظ۔